वेलकम बैक। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और रिहाई। पीटीआई तर्जुमान ने ट्वीट किया था कि शेर अफजल मरवत को वर्कर्स कन्वेंशन के लिए बाजोड़ जाते हुए चकदरा से गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पेशावर पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम से। जी शहजाद, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस तरह है कि एआरवाई न्यूज़ के नाजरीन को ये खबर ब्रेक करते चले गए कि दीर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया है। और ये तस्दीक पाकिस्तान इंसाफ लायन फोरम्स के सीनियर नायब सदर अदील भट्ट ने एक मैसेज करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी कि दीर पुलिस ने शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया है। मैं बताता चलूँ कि शेर अफजल मरवत नौशहरा में पीटीआई के कन्वेंशन से खिताब करने के बाद कल बाजोड़ में होने वाले कन्वेंशन के लिए जा रहे थे कि गुलाबाद के करीब चकदर्रा पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था और वहां पर पीटीआई के कारकुनान की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया। और वहां पर उनका कहना था कि ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता। तो अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान इंसाफ लायन फोरम के सीनियर नायब सदर अदील भट्ट ने एक मैसेज किया है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया और वो इस वक्त बाजोड़ की तरफ रवा दवा है जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिर्फ हुकूमत नहीं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा मकरू खेल खेलने वाले को आगे लाया गया। कोई इनसे पूछेगा बोगस मुकदमे क्यों बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया। फैज हमीद ने आकर कहा 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम को जेल से बाहर आने दिया। साकिब निसार की तो ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें कह रहे हैं इनको अंदर डालना और इमरान को लाना है। एक खिलंडरा लाया गया जिसे कुछ पता नहीं था, सबको जेल में डालने वाला देखो आज खुद कहां पर है। एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया, इसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा स्कैंडल करप्शन का 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग, इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दे 8 अरब रुपए खा जाओगे कौम का। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, सजाएं हमें दिलवाते हो। 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। हमारा मुतालबा ये नहीं इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं कोई उनसे पूछेगा। जज बोल रहा है शौकत सिद्दीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया, खुद साकिब निसार की ऑडियो टेप है। हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। मखरू खेल खेलने वालों को हम आगे लेके आए। जेल में डालूंगा जी, तुम्हें जेल में डालूंगा, गले में पट्टा डाल के वज़ीर आज़म हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे। धरनों में ये बात कर रहे थे और आज देखें खुद की तरह। नवाज शरीफ की गुफ्तगू झूठ और इल्जाम तराशी का मजमुआ है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल में कहा मुजरिम को वापस लाकर खुसूसी मुआफी दिलाना भी अवाम की निगाह में बेगुनाह साबित ना कर सका। खुद को मजलूम कहने वाला मुजरिम आज तक दिफा में कोई रसीद या दस्तावेज अदालत में पेश ना कर सका। नवाज शरीफ और टब्बर की लूट मार के किस्से दिहाइयों से जबान ज़दे आम हैं। शहबाज शरीफ की नाअहल हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। मुआशी नुकसान का एतराफ उनकी अपनी जमात के रहनुमा कर चुके हैं। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अवाम इसका अमली मुजाहरा 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करके करेगी। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी जमात ने मंशूर के लिए कुर्बानियां नहीं दी। शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी कहते हैं नए जोश से आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की, अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। पार्टी की बुनियाद में शहीदों का खून है। पीपी ने मुसलसल आगे की जानिब सफर किया। इंसदाद हिरास की कवानीन को मजीद मजबूत और उन पर अमल यकीनी बनाना है। पीपी हमेशा खवातीन के हुकूक की अलमबरदार रही है। आसिफ जरदारी से एएनपी के रहनुमा एमएल वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में दोनों पार्टियों का सीट एडजस्टमेंट पर गौर। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, आम मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एमएल वली खान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। मुलाकात में केपीके की सियासत पर गौर किया गया है।
KPK میں 20 سے زائد ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کا اگر مشترکہ ووٹ ہے گزشتہ الیکشن میں دیکھا جائے تو وہ کامیاب امیدوار کے قریب ترین ہے، اور اگر یہ ساتھ کر لیتے ہیں تو کئی حلقوں پر ان دونوں جماعتوں کے امیدواروں کی کامیابی یقینی ہے۔ اس ملاقات میں ان حلقوں کے نام لے کر غور کیا گیا اور یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ مزید ملاقاتیں ہوں گی انتخابی اطاعت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے۔ نون لیگ اور IPP میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات چیت۔ گزشتہ روز جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، ذرائع کا کہنا ہے ساتھ مل کر چلنے کی بات ہوئی۔ ملاقات کی پیش رفت پر بات کرنے آج دوبارہ لیگی رہنما سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پہنچے۔ دوسری جانب صدر IPP علیم خان نے AY نیوز کو بتایا جہانگیر ترین اور شہباز شریف کی خیر سگالی ملاقات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد پر بات نہیں ہوئی، پارٹی کی CEC کی منظوری سے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ علیم خان کا انٹرویو پروگرام اعتراض ہے میں دیکھیے آج رات 10:03 پر۔ خیال کہ اس میں کوئی لینے دینے کی بات تھی، یہ خیر سگالی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی ایجنڈے کی ملاقات نہیں تھی۔ جب ایجنڈے کی ملاقات ہوگی تو ہم اپنے پہلے CEC میں جائیں گے، رہنمائی لیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ جو IPP ہے اس نے کسی اتحاد کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا۔ انتخابات کے بعد یا انتخابات سے قبل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم نے اپنی CEC میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر یہ کہ ضلع ٹانگ کے علاقے ملازئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے لیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے اس متعلق۔ لیک فورسز کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تھی ضلع ٹانگ کے علاقے ملازئی میں، جس پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور اس موقع پر ہونے والی شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تمام مارے جانے والے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا اور ساتھ ہی ترجمان کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی شکریہ آپ کا لیک۔ مولانا فضل الرحمان کی زندگی کو خطرات ہیں، نگراں وزیر داخلہ کہتے ہیں مولانا سے متعلق تھریٹ موصول ہوئے ہیں، خواہش اور کوشش ہے انتخابات پرامن ہو، کسی غیر ملکی کو یہاں سیاست نہیں کرنے دیں گے، الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے الیکشن کے دنوں میں پبلک میں جاتی ہے، ان کا ایکسپوز ہونا جو ہے وہ اٹسیلف ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں چیلنج ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ گھر پہ بیٹھے اور نہ وہ ایگری ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھریٹ ضرور ہے، اسپیسیفک تھریٹ کسی لیڈر کے حوالے سے ماں سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں ریسیو ہوا ہے۔ جنرل تھریٹ پبلک ریلیز میں ضرور ہے اور ہماری کیپیسٹی ہے، ہماری ول ہے کہ یہ الیکشن پیسفل ہوں، جو ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی پیراملٹری فورسز کے حوالے سے وی ول پرووائڈ دیٹ۔ جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، جس کے پاس UNHCR کارڈ ہے، ریفیوجی سٹیٹس ہے، وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں پاکستان میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ دا ٹائم از کمنگ جب پاکستان میں صرف پاکستانی رہیں گے، ہاں وہ ضرور جو ویزا لے کر آئیں گے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو برہنہ کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ غزہ کی پٹی پر درجنوں گرفتار فلسطینیوں کو کپڑے اتار کر سڑک پر بٹھایا، آنکھوں پر پٹی باندھی، مارتے پیٹتے اسی حالت میں گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے۔ یہ تمام افراد اقوام متحدہ سے منسلک ایک اسکول میں پناہ گزین تھے۔ اسرائیلی فوج فائرنگ کرتے ہوئی اسکول پر حملہ آور ہوئی، درجنوں فلسطینیوں کو شہید بھی کر دیا۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملے بھی جاری ہیں۔ خان یونس میں اسپتال کے قریب حملہ کر کے درجنوں شہید کر دیے۔ گزشتہ رات جبالیہ اور نصیرات کیمپوں پر حملوں سمیت کئی جگہوں پر بم برسائے گئے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں آج ظلم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، سارے مظلوم پہلے ظالم کی قطار میں چل رہے تھے۔ پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق ہے، جو حکومت میں آتا ہے اسے آزادی رائے بری لگتی ہے۔ کراچی میں یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو میں گلگت بلتستان سے متعلق سوال پر کہا، گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے،
اور رہے گا. إياك نعبد وإياك نستعين. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar Yasir. It's the social justice. Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی freedom of speech نہیں ہے. میں آپ کے إياك نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے. ساتھ سے میرا إياك نستعين پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا. میرے بھائی میری جان, Gilgit-Baltistan is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے, تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت کا, وہ زہر لگنے شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی. تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی. الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد کر دی گئی. پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہے مکمل فراڈ تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے دھوکہ ہوا ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد کر دی. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 14 درخواستوں پر سماعت کی. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے, دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں. آئین یہ نہیں کہتا کہ ہم بار بار انتخابات کا حکم دیں. پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا تھا, اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات ہوں گے. اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا یہ کیسے الیکشنز تھے جہاں شیڈیول سمیت کچھ نہیں بتایا گیا. بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمین بنا دیا گیا. ممبر کمیشن نے ریمارکس دیے, اب اگر کوئی انتخابی مقابلے میں سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کس حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے؟ کیا آپ کی ممبرشپ ختم نہیں ہو چکی؟ وکیل نے بتایا میرے موکل کی رکنیت ختم نہیں ہوئی, عدالتی فیصلہ موجود ہے. وکیل راجہ طاہر عباسی اور راجہ حامد زمان نے کہا اشتہاری اور جیل میں قید لوگوں کو عہدے دے دیے گئے. چیف الیکشن کمشنر بولے ان کے کاغذات آئے ہیں, کمیشن ان کو دیکھ لے گا. کمیشن کے سامنے اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی آفس جانے کی ویڈیو چلائی گئی, جس پر ممبر کمیشن نے کہا ویڈیو کو قانون شہادت کے تحت ثبوت کے طور پر نہیں لے سکتے. کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی. بہاولپور چڑیا گھر واقعے میں انتظامیہ بے قصور قرار. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کوئی رات میں سیڑھی لگا کر اندر گھس جائے تو سیکیورٹی کیا کر سکتی ہے, شیر تو پھر شیر ہوتا ہے. گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تحقیقات میں انتظامیہ کی غلطی سامنے نہیں آئی. سمپل ہے, اگر کوئی ٹریک کے اندر چلے جائیں گے اس پہ تو جتنی مرضی سیکیورٹی کر لیں کچھ نہیں کر سکتے. کوئی رات کو ممنوع علاقہ ہے اس میں آ کے گھسے گا, سیڑھی لگا کے اندر گھسا ہے, آ کے وہ جانوروں کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرے گا. مجھے نہیں پتا وہ ٹک ٹاک کے چکر میں آیا تھا یا کسی اور چکر میں. اس کے بعد شیر تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے ضرور اپنی سائڈ دیکھی ہے. فوری طور پہ اگر کوئی ذمہ دار ہوتا ہم اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہیں. کوئی چنگچی رکشہ بند نہیں ہو رہا, یہ بات کلیئر کر لیں. ہم ان کو 1 مہینے کا رجسٹریشن کا ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہے, اور رجسٹریشن کی کوئی فیس نہیں دے رہے. گفٹ سٹی 31 جنوری کو آپ کو یہ آپریشن کر کے دیں گے 100%. سندھ میں عوامی خدمت کی ایک اور مثال قائم. دادو کالی موری پل 24 گھنٹوں میں پھر ٹوٹ گیا. سال 2022 کے سیلاب کے دوران تباہ ہونے والی کالی موری پل کی مرمت کا کام 3 ماہ قبل شروع ہوا تھا, اور کام مکمل ہوتے ہی 1 ہفتہ قبل پل کو عوام کے لیے کھولا گیا. لیکن 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ پل دوبارہ ٹوٹ گیا. ڈپٹی کمشنر دادو نے کالی موری پل کا استرنو تعمیر ہونے والا حصہ دوبارہ ٹوٹنے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکٹری ایریگیشن کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک کی سب سے بڑی گڑ کی منڈی لیاقت پور میں گڑ کی تیاری تیز ہو گئی. میوے والا گڑ ملک سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عاصم ممتاز بلوچ. ملک کی سب سے بڑی گڑ منڈی لیاقت پور میں واقع ہے, جہاں سے گڑ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے. بہت لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں. ہمارے دوست بھی پشاور کے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میوہ جات گڑ بھیجو کوئٹے والے. لیاقت پور کا میوہ جات والا گڑ بھی بہت مشہور ہے. یہ گڑ کے حساب سے بہت مشہور ہے, میوہ جات ڈال کے دیسی گھی ڈال کے. میوے والے گڑ کو سوغات کے طور پر 2 سال بعد میں تحفے کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے. عاصم ممتاز, AR1 نیوز, لیاقت پور.
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।